डैनियल की किताब, डैनियल उसका 7 बाब जो है हम देखेंगे, और उसकी डैनियल 7 बाब और उसकी 9 से 14 आयत तक देखेंगे। लिखा लेकिन निकालिए डैनियल 7 बाब 9 से 14 आयत तक। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं अपने जो लोग दुनिया में देखेंगे उनको बताना मैं सिर्फ ये बताना ये चाह रहा हूं, स्पेशली जो लोग पूरी दुनिया में देखेंगे, अपने मसीही बहन भाई, आज का दिन जो है बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए। वो वजह ये है कि आज कुवैत का लिबरेशन डे है। यानी कुवैत जब सद्दाम हुसैन, प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन आया और उसने उसको इन्वेड किया और कैप्चर कर लिया था, उसके बाद अमेरिकन और एलाइड फोर्सेस जब आई तो उन्होंने 26 तारीख जो है 26 फरवरी को आज़ाद किया था। और आज हम उसी खुशी में, ये 26 वाला दिन जो है, कल वो 25 था, वो इंडिपेंडेंस डे था। जो इंग्लैंड गवर्नमेंट है, यानी ब्रिटिश से कुवैत ने उनसे आज़ादी ली। इंडिपेंडेंस डे जो आज़ादी का दिन था, आज जो है वो भी आज़ादी का दिन है। यानी 26 को आज़ादी जो है वो सद्दाम हुसैन की फ़ौजों ने जो इन्वेड किया हुआ था उससे आज़ादी जो ली, उसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसीलिए आज मैंने कुवैती वो लिबास भी जो है वो पहना है, इसलिए आज सबको आज का दिन जो है वो मुबारक हो। प्रेज़ गॉड। अभी हम जो है खुदा के कलाम में से देखेंगे, और आज जो है मैं बताना ये चाहता हूँ कि यस्सु जो है वो जल्द आने वाला है। यस्सु जो है वो जल्द आने वाला है, इसलिए बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने लोगों को, अपने दिलों को क्या करें, तैयार करें। देखिए, पहले जो है हमने क्रिसमस मनाते हैं, यस्सु की आमद का दिन जो है वो मनाते हैं कि यस्सु आया, और उसकी तैयारी के लिए दिन हमारे जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। वो चूँकि एक दिन मखसूस है, उसको भी अभी खुदा के कलाम में से देखेंगे, लेकिन ये दिन को ख़ास फिक्स नहीं किया हुआ। मैंने जब वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आपके सामने पेश किया था तो मैंने बताया था कि उसका दिन जो मखसूस नहीं है, पता नहीं किस दिन आ जाए, और अभी भी खुदा के कलाम में से थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन यस्सु जो है वो आ रहा है, और अभी जब यस्सु आ रहा है तो बेबी जीसस नहीं आ रहा, वो चरनी में नहीं आ रहा, बल्कि बादशाहों का बादशाह और राजाओं का राजा बन के आ रहा है। इसलिए बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने आप को तैयार करें बादशाह के लिए। जब बादशाह आता है तो उसकी तैयारी के लिए ख़ास जो दिन हैं वो मखसूस होते हैं, ख़ास तैयारी होती है। इसलिए आज हमें जो है वो तैयारी की जो है वो ज़रूरत है। और डैनियल जो है वो हमें बताता है कि किस तरह उसका तख्त लगेगा। उसके तख्त के बारे में जो है अभी खुदा उनके कलाम में से जो है देखेंगे। आए डैनियल 7 बाब उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है, मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीम अल-अय्याम बैठ गया। ये बड़ा खूबसूरत नाम है यस्सु का, और इसका इंग्लिश में है एंशंट्स ऑफ डेज। एंशंट ऑफ डेज का मतलब है कदीम अल-अय्याम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफ़ेद था और इसके सर के बाल खालिस ऊन की मानंद थे। उसका तख्त आग के शोला की मानंद था और उसके पहिए जलती आग की मानंद थे। उसके हजूर से एक आतशी दरिया जारी था। हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थी। मैं देख ही रहा था कि उस सींग की घमंड आगे जो है सींग की घमंड की बातों की आवाज़ के सबब से मेरे देखते हुए वो हैवान मारा गया और उसका बदन हलाक करके शोला जन आग में डाला गया, और बाकी हैवानों की सल्तनत भी उनसे ले ली गई, लेकिन वो एक ज़माना और एक दौर जिंदा रहे। लेकिन ये कि हम लोग जो सेकंड पार्ट में पढ़ा उसको नहीं हम देखेंगे, बल्कि पहला हिस्सा जो है सिर्फ उसी पे हम लोग जो है थोड़ा सा गौर करेंगे। जो यस्सु का तख्त जो है वो लगाया गया, कदीम अल-अय्याम जो जिस जगह पे आके बैठ गया, उसी को खुदावंद के कलाम में से जो देखेंगे। आए हम सब मिलकर जो है वो दुआ करें। खुदावंद आज शुक्रगुज़ार हैं इस वक्त के लिए, तेरे मीठे कलाम के लिए। तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग है। खुदावंद दुआ करते हैं खुदावंद अपने बच्चों को आज बड़ी बरकत दे, अक्ल व दनाई फ़हम अता कर, ताकि खुदावंद तेरे कलाम के भेद की बातें जो है उनको सीखें और खुदावंद उनको अपने दिल में रखें, और खुदावंद तेरे हुजूर गुनाह ना करें, बल्कि खुदावंद हमेशा तेरे साथ साथ चलते रहें। जिस तरह हनूक तेरे साथ साथ चलता रहा और एक दिन तूने उसको अपने पास उठा लिया, इसी तरह खुदावंद हमें भी तैयार कर, ताकि खुदावंद जहाँ तू है वहाँ रहें और हमेशा तेरी तमजीद करते रहें। खुदावंद बड़ी बरकत दे, और साथ साथ हम यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس جگہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آج جب ہم دیکھتے ہیں جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے، جہاں تخت لگائے گئے ہیں، جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے خداوند یسوع کی دوسری آمد کا، وہ اس جگہ پہ ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں وہ سانٹا کلاس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے وہ سلے جو بنی ہوئی ہے لکڑی کی، وہ گاڑی سی بنی ہے، اس پہ جو ہے سواری کر کے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ آپ نے اکثر تصویریں کرسمس ٹائم پہ جو ہیں وہ دیکھی ہوں گی، لیکن یسوع ایسے نہیں آ رہا، بلکہ یسوع جو ہے وہ گھوڑے پہ سوار ہوگا اور فوجیں اس کے ساتھ ہوں گی، اور وہ اس وقت جب آتا ہے تو وہ عام نارمل آدمی جس طرح پہلے وہ آیا ویسے بن کے نہیں آ رہا، بلکہ وہ حساب کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو انہی چیزوں کو آج جو ہیں خداوند کے کلام میں سے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں ڈینیل جو ہے وہ بہت دانش مند آدمی تھا، بہت عقل مند آدمی ہے، اور وہ اس جگہ پہ سے جو ہے اس جگہ پہ اپنی باتیں جو ہے کہ ڈینیل 7:13 کے دیکھیں، میں نے کیا کہتے ہیں رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم ایام تک پہنچا وہ اس کے حضور لائے، یعنی وہ اس کے حضور جو ہے لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اس کو دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت جو ہیں اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہے۔ مقصد جو ہے یہ جتنی بادشاہیاں آج دیکھ رہے ہیں، چاہے کوئی بڑی بادشاہت ہو چاہے کوئی چھوٹی بادشاہت ہو، ساری کی ساری بادشاہتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن یسوع کی بادشاہت جو ہے اس کے بارے وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی بادشاہت ہے، لازوال بادشاہت ہے، اور وہ کبھی ختم جو ہے وہ نہیں ہوئے گی۔ اس لیے آج وقت ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ وقتی طور پہ نہ دیکھیں۔ ہم کئی کام جو ہیں ہمیشہ وقتی طور پہ جو ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایک ہمیشہ جس جگہ پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اس بادشاہ جو ہے اس کی تیاری جو ہے ہمیں کرنی چاہیے۔ جب ہم لوگ کویت آئے تو ہم پیپر ورک کرتے تھے، پیپر ورک کیا، کئی لوگوں نے کتنے پیسے بھی دیے یہاں آنے کے لیے، اور کویت جو ہے وہ آ گئے۔ لیکن یہ بادشاہ جو ہے آج یہاں سے نکال سکتے ہیں ہمیں، لیکن یسوع کی بادشاہ جو ہے وہ ہمیشہ کی بادشاہت ہے۔ اس کی بادشاہت کے لیے بھی ہمیں تیاری جو ہے وہ کرنی ہے، ہمیں پیپر ورک کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی ہم نے خداوند کا کلام پڑھنا ہے، خداوند میں اپنی زندگی جو ہے اس کو بسر کرنا ہے، اس کے پاک روح جو آتما ہے اس کو جو اپنے اندر لینا ہے، تاکہ اس کے قابل جو ہیں ہم ہو جائیں، کیونکہ پربھو کا بچن کہتا ہے بی ہولی ایز یور گاڈ از ہولی، پاک بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ پاک ہے۔ اس لیے اگر ہم نے اس کے پاس جانا ہے تو ہمیں تیاری جو ہے وہ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ یہاں یسوع کی آمد کا نظارہ، یہاں یسوع کی آمد جو ہے اس کا نظارہ جو ہے وہ دکھایا گیا کہ کس طرح یسوع جو ہے وہ آئے گا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو یسوع کی جو آمد ہے اس کا سٹارٹ یا اس کا کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے کب شروع ہوا، اس کو بھی تھوڑا سا میں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے بتانا چاہتا ہوں۔ آئے میرے ساتھ نکالیں 9 باب، اسی کا ہی آگے چل کے 9 باب جو ہے اس کو ہم لوگ دیکھیں گے، 9 باب اور اس کی 24 آیت سے ہم دیکھیں، 24 آیت۔ یہ بہت بڑی پیشن گوئی ہے، یہ بہت بڑی پروفیسی ہے خداوند کے کلام میں، اس کے سمجھنے کے لیے بہت گھنٹوں کی ضرورت ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، لیکن میں صرف اشارتاً اس کو جو آپ کے ساتھ شیئر جو ہے وہ کرنا مانگتا ہوں۔ ڈینیل 9 باب اس کی 24 آیت سے لکھا ہوا ہے، پس تو غور کر اور رویا کو سمجھ لے، تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بد کرداری کا کفارہ دیا جائے، بدی ابدی راست بازی قائم ہو، رویا اور نبوت پر مہر ہو، اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے۔ پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے تک ممسوح فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے، تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کے ایام میں۔ مقصد یہ ہے کہ مصیبت کے ایام میں کیا ہوا، یہ کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے اس وقت شروع میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا کہ یہ کب شروع کب ہوا۔
آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند کا بندے نیمیہ جو ہے، خداوند کا بندہ نیمیہ جو ہے، اس میں اگر ہم پڑھیں تو اس جگہ پہ خداوند نے اس کو استعمال کیا اور کیا کیا کہ اس کو یروشلم میں جو ہے وہ بھیجا. اس کو عزرا کو اور نیمیہ جو ہیں 2 آدمیوں کو خداوند نے اس جگہ پہ بھیجا اور وہ خدا کے لیے استعمال جو ہیں وہ ہوئے. اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ ادھر لکھا ہوا ہے بازار تعمیر کیے جائیں گے لیکن مشکل ایام میں. آپ کو پتا ہے کہ یہاں کے جن لوگوں نے اس کلام کو پڑھا ان کو پتا ہوگا کہ اس وقت جو لوکل اس جگہ پہ لوگ رہ رہے تھے انہوں نے بہت زیادہ مشکل جو ہے ان لوگوں کے لیے پیدا کی. اور لکھا ہوا ہے کہ ایک ہاتھ میں ان کے وہ کانڈی ہوتی تھی، کانڈی جو ردہ ڈالنے کے لیے، اور ایک ہاتھ میں تلوار جو ہے وہ ہوتی تھی. ساتھ ہی اگر لڑائی کے لیے بھی تیار رہتے تھے کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے. یعنی مشکل حالات میں انہوں نے دیوار کو جو ہے وہ بنایا. اور یہاں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس روز وہ دیوار جو ہے، یروشلم کی دیوار جو ہے وہ مکمل ہو گئی، اس دن کیا ہوا کہ یسوع مسیح کی پہلی آمد کا جو تھا وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. یعنی یہ گھڑی جو ہوتی ہے نا، گھڑی کی ٹک ٹک جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور یسوع جو ہے اس کی پہلی آمد کا دن جو ہے وہ شروع جو ہے وہ ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کرسمس دن والے حالانکہ وہ دن تو نہیں ہے لیکن ہم نے جو دن مخصوص کر دیا، اس دن ہم لوگ اس دن کو جو ہے کرسمس کو مناتے ہیں. یسوع کی آمد، پہلی جو آمد ہے یعنی اس کی پیدائش جو ہے اس کو جو ہے ہم لوگ مناتے ہیں. لیکن آگے چل کے اگر ہم پڑھیں تو ادھر لکھا ہوا ہے کہ یسوع جو ہے وہ ممسور ہوا. ممسور کا مطلب ہے مسح کیا ہوا. اور لکھا ہوا ہے لیکن میں تیرے 20 آیت، تب اس نے کہا کیا تو جانتا ہے، میں تھوڑا غلط دوسرے صفحے پہ چلا گیا تھا. لکھا ہے کہ اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور کچھ نہ رہے گا، اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا، اور آخر تک لڑائی رہے گی، بربادی مقرر ہو چکی ہے. یعنی اس کے بعد جو ہے وہ ممسوح کون ہے؟ یسوع مسیح جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ وہ قتل کیا جائے گا. اور کس لیے؟ اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے جو ہے وہ مارا جائے گا. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع آیا اور اس نے کیا کیا، اس کی پیدائش ہوئی اور اس نے ہماری خاطر جو ہے وہ جان جو ہے وہ دی ہے. اس چیز کا سب کو پتہ ہے. مقصد یہ ہے کہ اس وقت جب دیواریں بنائی گئی تو پہلا جو ہے وہ شروعات جو ہیں اس جگہ سے جو ہیں وہ ہو گئی، اور یسوع آیا اور اس وقت آیا اور اس نے آ کے جان جو ہے ہماری خاطر دی، ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا، ہمیں بچا لیا. اب جو ہے یہ پہلا نظارہ جو ہے وہ جو ہے اس کو دکھایا گیا. اور اب اس جگہ پہ ڈینیل جو ہے جو ہمیشہ کی اس کی آمد ہے، اس کا نظارہ جو ہے وہ بھی اس جگہ پہ جو ہے اس کو دکھایا گیا کہ یسوع جو ہے کس طرح آئے گا، جاہو جلال کے ساتھ، یعنی بڑی للکار کے ساتھ جو ہے وہ آنے والا ہے. اور اس کو اگر ہم دیکھیں، جو حوالہ میں پہلے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہہ رہا تھا، پہلا تسلنیکیوں، آئے میرے ساتھ نکالیں، پہلا تسلنیکیوں اس کا 4 باب، پہلا تسلنیکیوں اور اس کا 4 باب جو ہے اس کو دیکھیں گے، اور اس کی 13 آیت سے جو ہے اگر ہم پڑھیں، یہ اس کی 16 سے میں پڑھوں گا کیونکہ 13 سے اگر پڑھے تو ہمیں زیادہ پڑھنا پڑے گا. لکھا ہے کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہمیں تسلی ہے تو خداوند کے کلام سے تسلی ہے. آج ہمیں پتہ چلتا ہے خداوند کے کلام سے کہ یسوع آیا، لیکن یسوع جو ہے وہ دوبارہ آنے والا ہے. جو ابھی نظارہ جو ہے ڈینیل کو دکھایا گیا ہے ڈینیل 7 باب میں، وہی جو ہے آگے پولس رسول جو ہے پہلا تسلنیکیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 16 سے 18 آیت تک جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے. اور اب کس لیے آ رہا ہے؟ مقصد یہ ہم جو ہیں
ہمیں خوشی ہونے چاہیے کہ وہ آ رہا ہے. ایکچولی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب یسوع کی آمد کا ذکر ہوتا ہے یا کئی دفعہ جو دنیا میں حالات ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہمیں تو پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ بائبل میں کیا ہوگا. ہمیں تو ان چیزوں کا نالج ہونا چاہیے کہ جو بھی واقعات ہو رہے ہیں اس وقت سب کا پہلے خدا کے کلام میں جو ہے ان کا ذکر ہے، اور ہمیں ان سے پریشان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اب یسوع آیا. دوسرا کرنتھیوں اگر 5 باب میں دیکھیں تو ادھر لکھا جب یسوع آیا ہے تو اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ہمارا میل ملاپ جو ہے وہ باپ کے ساتھ کرا دیا، اور میل ملاپ کی روح جو ہے وہ دی ہے، اور میل ملاپ کی خدمت جو ہے وہ ہمیں اس نے جو ہے وہ دی ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ خداوند جو ہے اس نے جب میل ملاپ کر دیا، یعنی خود جو ہمارے گناہ تھے ان کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور اس گناہ کو لے کے زمین میں دفن کر دیا، اور ہمارا ملاپ جو باپ سے ٹوٹا ہوا تھا ہمیں دوبارہ باپ کے ساتھ وہ رشتہ جو ہے اس کو جوڑ دیا. اور اس لیے آج ہمیں خداوند کا جو ہے شکر کرنا چاہیے. پطرس جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے، دوسرا پطرس اس کا 3 باب 11-12 آیت میں لکھا ہوا ہے. دوسرا پطرس 3 باب 11-12 آیت میں لکھا ہے، اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے. ادھر کہتا ہے کہ ہمیں مشتاق رہنا چاہیے، ہمیں اس کی انتظار جو ہے وہ ہونی چاہیے. خداوند کی دوسری آمد جو ہے اس کی انتظار جو ہے وہ ہمیں رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائے گا، آسمان آگ سے پگھل جائیں گے، اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے. اور آگے 12ویں آیت میں لکھا ہے ہمیں کیا ہے؟ پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا ہونا چاہیے. یعنی آج وقت ہے کہ ہمیں دینداری کی، ہمیں صرف دینداری کی وجہ ہی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ دینداری جو ہے وہ طریقے، یعنی ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. خداوند کا صرف کلام سننے والے نہ ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہوں. اور جب ہم ایسا کریں گے تو خداوند جو ہے وہ ہمیں برکت دے گا. مکاشفہ 22 باب اس کی 20 آیت اگر ہم پڑھیں، مکاشفہ 22 باب ریولیشن چیپٹر 22 ورس 20، مکاشفہ 20 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں. کون گواہی دیتا ہے؟ یسوع. وہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں. آمین. آئے خداوند یسوع آ، یعنی وہ جلد جو ہے وہ آنے والا ہے. لیکن کچھ ابھی میں یہ گیت جو ہے وہ گانا چاہتا تھا لیکن ہمیں وہ چونکہ تیاری نہیں تھی. ایک گیت ہے تیرے آنے کا وعدہ کہاں رہا. ایک گیت آپ نے سنا ہوگا، اے خداوند تیرے آنے کا، یسوع تیرے آنے کا وعدہ کہاں رہا. اور کئی لوگ آج جو ہیں باہر یورپین اور دوسرے ملکوں میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ آج کہتے ہیں ہزاروں سال پہلے وعدہ کیا تھا جی کہ وہ جلد آنے والا ہے. کدھر جلد آنے والا ہے؟ کیوں ابھی تک نہیں آیا؟ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ٹائم جو ہے، ہماری جو واچ ہے، ہماری جو گھڑی ہے وہ خدا کی گھڑی نہیں ہے. خداوند کی گھڑی جو ہے وہ فرق ہے. ہماری گھڑی کے ایک ٹائم ہے، ادھر رات ہوگی ادھر دن ہو گیا. خداوند کے پاس کو نہ تو رات ہے نہ وہ ہمیشہ نور ہی نور ہے اس جگہ پہ، ہمیشہ دن ہے اس جگہ پہ. اس کا جو گھڑیال ہے، اس کی جو گھڑی ہے وہ ہماری گھڑی سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. مطلب کیا کہتے ہیں کہ وہ کدھر آیا، لیکن وہ جو ہے اب دیکھنا ہے کہ وہ کیسے آئے گا. ٹھیک ہے، اور کب آئے گا، یہ سارے سوال ہیں نا. کب وہ آئے گا، ٹھیک ہے، اور وہ کیوں آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں ایک سوال ہے کہ جب یسوع آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے. ان چیزوں کو جو ہیں آج ہم دیکھیں گے. یہ ضروری سوال ہے، اور ان کو یسوع جو ہے وہ کیسے واپس آ رہا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں. ہمیں حیران ہونے کی جو ہے، میں نے پہلے کہا کہ ہمیں حیران ہونے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. بائبل ہمیں صاف بتاتی ہے کہ وہ جلد آنے والا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم متی رسول کی انجیل پڑھیں، متی اس کا 24 باب 30 اور 31 آیت کو پڑھیں تو ادھر لکھا ہوا ہے اور اس وقت ابن آدم کون ہے؟ یسوع مسیح. ابن آدم کا نشان آسمان پر، اور ابن آدم کو دکھائی دے گا. ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی. ابھی آپ نے گیت گایا کہ کوئی نرسنگا پھونک رہا ہے، یسوع جو ہے وہ بادلوں پہ آ رہا ہے.
کوئی بادلوں میں، یعنی یسوع جو ہے بادلوں پہ آ رہا ہے، ادھر کلے کا بادلوں پر آتے دیکھیں گی، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ مقصد کس لیے آ رہا ہے؟ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کرنے اور لینے کے لیے جو ہے وہ آ رہا ہے، اور وہ جلد آنے والا۔ اور یہ آیت ایک جگہ پہ نہیں آئی، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یسایہ آئزیہ چیپٹر 45:23، یسایہ اس کا 45 باب 23 آیت میں لکھا ہوا ہے، رومیو اس کا 4 باب اور اس کی 10 آیت جو ہے اس میں شاید یہ ادھر مٹا ہوا ہے، پھر اس کے بعد فلپیوں 2 باب 10 آیت جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اور آگے چل کے اگر پڑھے اسی حوالے کو، اگر ان حوالوں کو پڑھے تو لکھا ہوا ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنوں جھکے اور ہر ایک زبان قرار کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ مقصد کی یہ ہے کہ یسوع جو ہے وہ جلد آنے والا ہے، اس کے آگے ہر ایک گھٹنا جو ہے وہ جھکے گا، اور ہر ایک زبان جو ہے وہ اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ اور آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار جو ہیں وہ کر لیں۔ اگر آج تیار کیا ہوئے گا، لوگ آج مانتے نہیں ہیں، اس کا مذاق اڑاتے، اس کے لوگوں کے خلاف کام کرتے، یسوع کے جو ڈائریکٹ اس کے خلاف کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہاں آئے گا، کدھر ہے وہ تو ایک عام انسان ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ وقت آنے والا ہے جب یسوع اپنے جاہ جلال اور اپنی گلوری میں اور بڑے پاور کے ساتھ جب آئے گا، تو لکھا ہر ایک گھٹنا جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ وقت یہ ہے کہ اس وقت جو ہم نے گھٹنا ٹیکنا ہے، کیوں نہ ابھی ہم اپنے گھٹنے جو ہیں اس کے سامنے ٹیک لیں، اور جب ہم اس کے سامنے ٹیک لیں گے تو جب وہ آئے گا تو اس وقت ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارا باپ بن کے آئے گا۔ ہمیں اس وقت جو ہے وہ ہمارا باپ ہے۔ خداوند کا دن جو ہے آگے چل کے اگر ہم دیکھیں تو چور کی مانت جو ہے وہ آئے گا، تھیف ان دا نائٹ، چور کی مانت۔ اس میں اگر ہم دیکھیں دوسرا پطرس اس کا 3 باب 10 آیت، 3 باب 10 آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا، اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ یعنی وہ دن آنے والا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس دن یہ جو ہے سارا کچھ جو ہے جو اس کلام میں لکھا ہوا ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پورا ہوگا۔ مکاشفہ 1 باب 7 آیت میں لکھا ہوا ہے، بادلوں پر آئے گا، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا، یعنی جنہوں نے اسے مارا، وہ بھی اسے جو ہے وہ دیکھیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ آنے والا ہے اور اس کو سب لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ اور یہ بھی 3 جگہوں پہ حوالہ جو ہے وہ آیا ہے۔ زکریا میں دیکھیں، زکریا کا کتاب اس میں آیا ہے، زکریا 12 باب 10 آیت، یوحنا 19 باب 37 آیت، اور مکاشفہ 1 باب 7 آیت۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک ہیبریو لٹریچر جو ہے اس میں اگر ایک خداوند کے کلام کی بات جو ہے 2 دفعہ آ جائے تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اگر 3 دفعہ آ جائے دا موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ کتنا ضروری ہے، یعنی اس پہ زیادہ زور جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ متی 24 باب اس کی 27 آیت میں اگر ہم دیکھیں لکھا ہے، کیونکہ جیسے بجلی پورج سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ یعنی پورب سے پچھم تک جیسے بجلی جاتی ہے، اسی طرح ابن آدم جو ہے وہ آئے گا۔ تو آج جو ہے خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جلد جو ہے وہ آنے والا ہے، ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، اور ہر ایک زبان جو ہے وہ اقرار جو ہے وہ کرے گی۔ کرسمس جو ہے وہ تھینک گاڈ کہ وہ بڑا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایسٹر ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ اس کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے۔ ایسٹر پہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو موت ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، کہ اس کی پیدائش ہی اتنی ضروری نہیں تھی، بلکہ اس کا مرنا جو تھا وہ اس سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہمیں جو میجر پرابلم جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کرسمس آتا ہے اس کی تو ڈیڈ لائن ہے کہ 25 کا دن مخصوص کر دیا، لیکن یسوع کی جو آمد ہے اس کا دن مخصوص جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہی پرابلم ہے لوگوں کے لیے، اور اسی کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یسوع نے جو ہے وہ کیا کہا تھا۔ متی 24 باب اس کی 35 سے 48 آیت جو ہے ہم دیکھتے ہیں، آئیں میرے ساتھ نکالیں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 35 آیت۔
24 باب کی 35 آیت جو ہے اس کو خداوند کے کلام میں سے جو ہے وہ دیکھیں گے. لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا, نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ. اور کئی لوگ جو ہیں وہ اس پہ ڈیبیٹ جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ اگر یسوع خدا تھا تو اس کو کیوں پتہ نہیں تھا کہ وہ کہ کس دن وہ جو ہے وہ وقت جو ہے آنے والا ہے. میں یہاں صرف سمپل سا یہی بتاؤں گا کہ یسوع جو ہے وہ خدا کی صورت پر تھا, لیکن جب زمین پہ اس نے کام کیا تو وہ ایسے خدا کام نہیں کر رہا تھا, وہ ایسے انسان کام کر رہا تھا. اور ایسے انسان ہوتے ہوئے وہ آسمان کی باتیں نہیں بتا سکتا تھا. اس نے اگر وہ آسمان کی باتیں آپ کو ڈائریکٹ بتانا شروع کر دے تو پھر انسان اور خدا میں فرق تو نہ رہا. تو اس لیے اس نے جو باتیں کی ہیں نیچے زمین پر وہ صرف زمینی باتیں خداوند نے یسوع مسیح نے جو ہیں وہ کی ہیں, وہ خدا کی باتیں. لہٰذا ادھر کہتا ہے کہ بیٹے کو بھی جو ہے وہ نہیں پتا مگر صرف باپ. لیکن آگے چل کے وہ تھوڑا سا اشارہ دے رہا ہے, یار ان چیزوں کو ذرا غور کرنا. آگے کہتا ہے جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسے ہی ابن آدم کے دن آنے کے وقت ہوگا. جیسے نوح کے دنوں میں ہوا ویسے ہی آدم کے آنے کے وقت ہوگا. کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے, اس دن تک نوح کی کشتی میں داخل ہوا, اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی, اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا. ادھر کلیئر ہو گیا کہ آج اگر ہم دیکھیں تو لوگ اپنے بیاہ شادیاں اپنے کاموں میں جو ہیں اسی طرح مشغول ہیں, بزی ہیں. لیکن جو یسوع کی آمد ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہوگی کہ لوگ بزی ہوں گے, اور اسی دن ایک دن کیا ہوگا کہ یسوع جو ہے وہ آ جائے گا. اور کیا ہوگا, جس طرح طوفان آیا اور سب کو بہا کے لے گیا, اسی طرح کیا ہوگا کہ یہ جتنے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے, یا جو آج اس کا جو بھی آج اس کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں, وہ سارے بہائے جائیں گے اسی طرح طوفان کی مانند تباہ ہو جائیں گے. لیکن جنہوں نے اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا وہ اس کے ساتھ جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے. آگے چل یسوع نے کیا کہتا ہے کہ جب آپ سوچتے بھی نہیں ہوں گے اس وقت یسوع جو ہے وہ آ جائے گا. پہلا اگر پولس کو دیکھیں پہلا تسلونیکیوں اس کا 5 باب اور اس کی 1 اور 2 آیت کو اگر ہم پڑھیں, لیکن لکھا ہوا ہے پولس رسول کا خط پہلا تسلونیکیوں اس کا 5 باب 1 اور 2 آیت میں لکھا ہے, مگر آئے بھائیو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے, اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کے گھر میں رات کو آپ کو پتہ چل جائے کہ رات کو جو ہے وہ چور آنے والا ہے تو آپ کیا ہوں گے, الرٹ ہو جائیں گے تاکہ آپ کی چوری جو ہے وہ نہ ہو جائے. لیکن چور اس وقت آتا ہے جب آپ سوئے ہوتے ہیں, چپکے سے آیا, چوری کر کے آپ کا مال جو ہے وہ چرا کے لے گیا. ایسی بات ہے نا. اور اسی طرح خداوند جو ہے میں آج سکھا رہا ہے کہ اسی طرح ہی ہمیں بھی خداوند کے سامنے اپنے آپ کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ کنواریوں کی کہانی, 5 جو تھی وہ سست کنواریاں اور 5 جو تھی وہ چست کنواریاں. 5 جو تھی لیزی تھی, ان کے پاس جو ہے وہ آئل نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, ان کے دیے جو ہے ان میں آئل نہیں تھا. اور دوسری جو تھی ان کے پاس جو ہے وہ آئل تھا, تیل تھا. اور جب یسوع آیا تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ یسوع کے ساتھ جو ہیں وہ اس کے ساتھ جو جب دلہا آیا تو اس کے ساتھ جو ہیں وہ چلی گئیں. لیکن 5 جو سست کنواریاں تھیں وہ باہر کی باہر ہی رہ گئی. مقصد ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک دم انچھو پتہ نہیں کس ٹائم وہ آ جائے, جب بھی وہ آ جائے گا تو اس کے ساتھ جو ہیں ہم اندر جا سکتے ہیں. اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ جو ہیں اندر داخل جو ہیں وہ نہیں ہوتے. یسوع کیا میں بتایا کہ ضرور آئے گا, لیکن کس وقت آئے گا اس کا ہمیں پتہ نہیں, لیکن ضرور آئے گا. لیکن آگے ابھی ہم پتہ ہے کہ کیوں یسوع آ رہا ہے. کویشچن ایک اور میں نے پہلے کہا تھا کہ یسوع جب آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے یسوع. اس کو ابھی ہم دیکھیں گے کہ یسوع کیوں آ رہا ہے. یسوع جو ہے وہ آ رہا ہے, پہلی تو بات یہ کہ یسوع آپ اور میرے لیے جو ہے وہ آ رہا ہے.
یسوع کس لیے آ رہا ہے؟ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ لینے کے لیے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں یوحنا 14 باب جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے، یوحنا 14 باب اور اس کی پہلی آیت جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں لکھا ہوا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے پاس میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ یسوع کیوں آ رہا ہے؟ ہم لوگوں کو لینے کے لیے، جو اس کے برگزیدہ، جو اس کے خون خریدہ لوگ ہیں، ان کو لینے کے لیے یسوع جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اس لیے آج جو ہے ہمیں تیاری کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، کیونکہ جب وہ آئے تو ہمیشہ اس کے ساتھ جو ہیں وہ رہیں۔ مکاشفہ اس کے 21 باب کو اگر ہم پڑھیں، اس کی پہلی آیت، مکاشفہ ریولیشن چیپٹر 21، مکاشفہ اس کی 21 باب اور اس کی پہلی آیت کو اگر ہم دیکھیں، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ اب مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع جو آ رہا ہے وہ اپنی بادشاہت میں ہمیں داخل کرنے کے لیے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلی دفعہ یسوع آیا اور اس نے کیا کیا؟ ہمارے لیے کفارہ دیا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، ہمارے لیے قربانی جو ہے وہ دی ہے۔ لیکن اب جب یسوع آ رہا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع ایسے ہی نہیں آ رہا، بلکہ وہ ایز اے بادشاہوں کا بادشاہ، راجاؤں کا راجا بن کے جو ہے وہ آ رہا ہے، یعنی وہ ایز اے شہنشاہ بن کے آ رہا ہے۔ میں شہنشاہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے ایک بادشاہ ہوتا ہے، چھوٹی بادشاہ جو ہے اس کا وہ مالک ہوتا ہے، لیکن دو لفظ ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کنگ اور ایک ہوتا ہے لفظ ایمپرر۔ ایک لفظ ہوتا ہے بادشاہ اور ایک ہوتا ہے شہنشاہ۔ شہنشاہ وہ ہوتا ہے جو جس طرح سپر پاور، جس طرح رومیوں کی سپر پاور تھی، رومی جو تھے جب ان کی حکومت تھی تو اس میں ایک ایمپرر تھا۔ ایمپرر کا مطلب یہ تھا کہ وہ شہنشاہ پوری دنیا کا مالک تھا، اور اسی طرح یسوع جو ہے وہ بھی اب دنیا کا مالک جو ہے، دنیا کا بادشاہ بن کے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ آلریڈی بادشاہ تو ہے، جو اس کی مخلوق ہے اس کو لینے کے لیے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالیں مکاشفہ ریولیشن چیپٹر 11 اس کی 15 سے 17 آیت، مکاشفہ اس کا 11 باب اور اس کی 15 سے 17 آیت کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اور جب ساتویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آواز اس مضمون کی پیدا ہوئی کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اندازہ کریں کہ کس کی بادشاہی ہو گئی ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور وہ ہمیشہ یعنی ابدالآباد یعنی ہمیشہ جو ہے وہ بادشاہی کرے گا۔ اور 24 بزرگوں نے اور خدا کے سامنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے، منہ کے بل گر کر خداوند کو سجدہ اور یہ کہا کہ اے خداوند، اے خدا قادر مطلق جو ہے جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی جو ہے وہ آنے والی ہے، اور اس میں ہمیں تیاری جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فلپیوں 2 باب میں ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ وہ کس طرح آ رہا ہے، کہ وہ آ رہا ہے حالانکہ وہ خود خدا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو جو ہے ایک انسان بنا دیا، اور موت بلکہ صلیبی موت جو ہے اس نے گوارا کی۔ اس لیے خداوند نے بھی اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، کہ اس کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے سارا کچھ جو ہے وہ کیا ہے، اور جب وہ آ رہا ہے تو کیسے آ رہا ہے؟ ہمارے لیے گفٹ جو ہے وہ لے کے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں تیاری، پہلے ہم نے دیکھا کیوں آ رہا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ یسوع آئے گا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیوں آ رہا ہے۔ مقصد کیوں آ رہا ہے؟ کہ اپنے لوگوں کو، جو اپنے اس کے بچے ہیں، ان کو گفٹ جو ہے وہ دینے کے لیے آ رہا ہے، اور یہ گفٹ جو ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یوحنا اگر اس کو دیکھیں، یعقوب 1 باب اس کی 17 آیت جو ہے،
ایک یعقوب اس کا ایک باب جیمز چیپٹر 1 ورس 17-18 اس میں لکھا ہے ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے آتا ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے. پھر آگے لکھا ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے سایہ پڑتا ہے. مقصد یہ وہ آ رہا ہے اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوق میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آج خداوند کی دوسری آمد جو ہے اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ تیاری جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر وہ اس کے بعد میں ایک جو ریولیشن چیپٹر 19 ہے اس کا حوالہ میں اکثر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر جو ہے وہ کرتا ہوں, دوبارہ میں جو ہے وہ کروں گا. اور یہ مکاشفہ اس کے 11 آیت مکاشفہ 19 باب اور اس کی 11 آیت سے جو ہے ہم لوگ پڑھیں گے. اس پہ ذرا غور سے سننا. لکھا ہے پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے. اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا اور قادر مطلق کے خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں ان کو روندے گا. اور آگے لکھا ہے اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند. ہاللیلویہ. خداوند جو ہے وہ آ رہا ہے اور جاہو جلال کے ساتھ آ رہا ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ راجاؤں کا راجا بن کے آ رہا ہے. بہن بھائیو ہمیں جو ہے اپنے دلوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ آ رہا ہے. متی میں سے ابھی 25 باب جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ادھر لکھا ہوا ہے متی 25 باب اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب یسوع آئے گا تو پوری دنیا کی جو لوگ ہیں پوری دنیا کے لوگ اس کے سامنے جو ہے وہ اکٹھے کیے جائیں گے. اور کس لیے آ رہا ہے وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور دنیا کا کیا کرے گا حساب کرے گا. اور جب حساب کرے گا بھیڑوں کو الگ اور بکریوں کو جو ہے وہ الگ کرے گا. بھیڑیں جو ہیں وہ کس کو شو کرتی ہیں جو خدا کے لوگ ہیں ان کو ایک طرف کرے گا, بکریاں جو شیطان کے لوگ ہیں ان کو سیپریٹ کرے گا اور خدا کے لوگ جو ہیں ان کو کہے گا کہ یہ بادشاہی جو ازل سے تمہارے لیے تیار کی ہے آؤ اس میں انجوائے کرو. اور ہمیشہ اس کے ساتھ جو ہیں وہ ہم جو ہیں وہ رہیں گے انصاف کرنے کے لیے. آپ اندازہ کریں کہ اگر آج ایک جج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو اور آپ کو پتا ہو کہ اس نے ہمارا انصاف کرنا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ اس کے ساتھ ہمیشہ جو ہے بڑے پیار محبت کے ساتھ اور گفٹ بھی اس کو دیں گے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے کہ یہ جو جج ہے ہمارا جج ہے اس کیس کو اس نے جو ہے وہ حل کرنا ہے. اور اندازہ کریں کہ یہ ہمارا یسوع جو ہے وہ جج بن کے آ رہا ہے بادشاہوں کا بادشاہ بن کے کتنا ہمیں حلیم اور فروتن اور اس کی عزت جو ہے ہمیں کرنی ہے کیونکہ جب وہ آئے تو پھر وہ جج بن کے نہیں آئے گا بلکہ ایسے پتا بن کے ایسے باپ بن کے ہمارے سامنے آگا کہے گا بیٹو بیٹیوں آ جاؤ میرے پاس. تو اس لیے بڑا ضروری ہے آئے میرے ساتھ نکالے مکاشفہ اس کا 21 باب 7 اور 8 آیت جو ہیں یہ ہم دیکھیں گے اس کے بعد کلوز کریں گے. ریولیشن چیپٹر 21 اس کی 7 اور 8 آیت لکھا ہے جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت ہے. بہنوں بھائیو آج وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو تیار کر لیں کیونکہ جو کہتا ہے وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا. اگر وہ ہمارا خدا ہے تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں گے. ایک وکیل تھا, میں اس کو اس السٹریشن سے کلوز کروں گا. ایک وکیل تھا اور وہ وکیل جو تھا بہت انٹیلیجنٹ اور قابل وکیل تھا اور جو بھی اس کے پاس کیس جو ہے وہ چلا جاتا
وہ کیا کرتا, وہ کیس کو جج کے سامنے پیش کرتا اور جیت جاتا, ہمیشہ جیت جاتا. اور کیا ہوا کہ ایک عورت تھی, اس کے پڑوسن کہہ لیں یا نزدیک کی, اس کو بھی پتا تھا کہ یہ جو ہے وکیل بہت اچھا ہے, لیکن وہ اس کے پاس نہ آئی. اس نے بہت سارا پیسہ ضائع کر دیا, بہت سارا مال و دولت جو ہے اس نے ضائع جو ہے وہ کر دیا. ایک دن اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہو کہ میں اس جو ہے وکیل جو ہے اس کے پاس جاؤں, اور وہ اس وکیل کے پاس جو ہے وہ گئی. لیکن کہنے لگا, جب اس کے پاس گئی تو اس کو بولا, اپنا سارا کیس بتایا, اور جب اس کو بتایا تو اس نے کہا, بہن کل تک جو ہے وہ میں وکیل تھا, اور اگر کل تو میرے پاس یہ کیس لے آتی تو ضرور میں کچھ نہ کچھ تیرے لیے کر دیتا, لیکن آج تو میں اس جو تیرا کیس ہے اس کا جج بن گیا ہوں, اور تو نے مجھے سارا کچھ بتا بھی دیا ہے کہ جو قتل کا کیس تجھ پہ ہے. آپ اندازہ کریں, آج یسوع جو ہے وہ باپ کی دینی طرف بیٹھا ہے, اور باپ کی دینی طرف جب بیٹھا ہے تو ایز اے ایڈوکیٹ, ایز اے وکیل بیٹھا ہوا ہے. آج جو بھی آپ کا کیس ہے اس کے سامنے پیش کر دیں اور وہ آپ کو جتا دے گا, کیونکہ باپ کی دینی طرف جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن جس دن وہ جب بادشاہوں کا بادشاہ, جس دن وہ جج بن کے آ گیا, اس دن کوئی موقع نہ ہوگا. اس وقت جو ہے آگ اور گندک میں جو ہے وہ جھونکے جائیں گے. آج وقت ہے کہ اپنے آپ کو اس وکیل کے سامنے پیش کر دیں. وہ خداوند کے سامنے, وہ باپ کی دینی طرف بیٹھا, آج بھی ہماری شفاعت جو ہے وہ کرتا ہے. آج اس کو مان لیں تو کل کو ہمیں پرابلم جو ہے وہ نہیں ہوئے گی. خداوند جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ بن کے آ رہا ہے, ہمیں تیار کرنے کی جو ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.